औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के 31 सूबों में से एक जनूब मशरिक में वाक़िया करमान सूबा है, जिसके मारूफ शहर मेहान के वस्त में वो आलीशान मकबरा उस शख्सियत का मौजूद है जिन्होंने 1431 ईस्वी में 105 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और जिनके जिक्र और तस्करे के बगैर आखिरुज़्ज़मा पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। और वो शख्सियत है जनाब नूरुद्दीन की, तारीख जिन्हें हजरत नेमतुल्लाह वली के नाम से याद करती है। उनका सिलसिला नसब हजरत मूसा काजिम से मिलता है और वो शाम के शहर हलब में पैदा हुए। उन्होंने कुरान सैयद जलालुद्दीन ख्वारिज़मी से पढ़ा, जबकि इल्म कलाम शेख शम्सुद्दीन मक्की से मक्कातुल मुकर्रमा में हासिल किया। और इस दौरान आप 7 साल मक्के में मुकीम रहे और फिर ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तबरेज, मुल्तान और कश्मीर का सफर भी किया। वो मौसम सरमा गारों में गुजारते और लोगों ने इस दौरान हजारों की तादाद में उनकी बुजुर्गी और करामात का एतराफ किया। और फिर वो ईरान में यज़्द के इलाके में गए, जहां उन्होंने खानकाह तामीर की। वहां लोग दूर दूर से आते और वहीं जब उनका इंतकाल हुआ तो सुल्तान शहाबुद्दीन बहमी ने उनका मकबरा तामीर किया। शाह नेमतुल्लाह वली गालिबन अल्लाह के उन बरगजीदा बंदों में से थे जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। सूफिया के नजदीक ये गिरोह औलिया मुराद कहलाता है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपनी खसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला और अरफा मरातिब पर इन्हें फाइज कर देता है। हजरत नेमतुल्लाह वली आज से तकरीबन 855 साल पहले गुजरे हैं और उनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उन्होंने आने वाले दौर की पेशगोइयां फारसी अशार की सूरत की हैं, जो कि हैरान कुन हद तक हर्फ बहर्फ कुछ इस तरह दुरुस्त नजर आती हैं कि उन्होंने 100 से 700 साल बाद आने वाले बरे सगीर के बादशाहों के नाम तक तरतीब के साथ बयान कर दिए, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे वो बादशाह। मसलन मुगल बादशाह तैमूर का तस्करा उनके अशार में बादशाह की पैदाइश से 200 साल पहले का है। इसी तरह लोधी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी का जिक्र उनके यहां मिलता है। और फिर मुगलिया खानदान के बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी जो दरमियान में आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबके किस्से नामों के साथ बयां करते नेमतुल्लाह शाह वली फिर अंग्रेजों की आमद का अहवाल भी बयां करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि वो हिजाबात के तमाम पर्दे उठाते हैं जो आखिरुज़्ज़मा तक पेश आने वाले कमोबेश तमाम वाकयात और हवादिस को अपने कसीदों में फिर वो बयां करते नजर आते हैं। कई कसीदों में वो पैदाशुद की रदलीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी पैदा होगा ये कह के बात करते हैं। और बाज मकाम पे रदलीफ मैं बेनम यानी मैं देख रहा हूं की सूरत इस्तेमाल होती है। जो पेशगोइयां हैरान कुन हद तक दुरुस्त साबित हुई उनमें से कुछ जरा मुलाहिजा फरमाइए। ज़हीरुद्दीन बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले यानी 1174 ईस्वी में नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि उसके बाद मुल्क के काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वारिस होगा। एक और शेर यूं है कि हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा और फिर शेर शाह सूरी एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। तारीख हिंद इस पेशगोई को मुकम्मल तौर पे दुरुस्त साबित करती है कि शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के हुमायूं ने निजाम सक्का के जरिए दरियाए गंगा पार करके अपनी जान बचाई। और जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पे कब्जा किया और 1530 से लेके 1556 तक वहां पे हुकूमत की। ये दिलचस्प बात है कि नेमतुल्लाह शाह वली ने तमाम मुगल बादशाहों का नाम लेकर उनके बारे में पेशगोई की। मसलन इस तरह का एक शेर मुलाहिजा फरमाइए जहांगीर के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो दारुल बका
کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہجہاں پیدا ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے، یعنی اورنگزیب کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو، کہیں دستیاب نہ ہو، لکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی کہ اورنگزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، بلکہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت، اور پھر دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دہلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پہ حملہ کر کے 2 ماہ تک دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آ کے اس کے سپاہیوں نے صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو دہلی میں قتل کر دیا۔ نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچا ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی، ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے۔ غور کیجئے، یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کئی سال بعد سقوط ڈھاکہ کے پیش گوئی بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی غازی خون ریزی کر کے کامیاب ہوں گے۔ ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئی پہ نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عصر حاضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات، لیکن ایک شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے، یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پہ دستار رکھیں گے۔ آخر الزماں کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئی۔ مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، کس واقعے کے بعد یہ واضح رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس سرزمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا۔ کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب ہیں، یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے، اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں، یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ بھی سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پہ فتح کروائیں گے۔
یہ جنگ کس قدر خونریز ہوگی، اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کے جاری ہوگا۔ اس شعر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پہ نظر نہ ڈال لیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، یعنی پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے۔ بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا۔ تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں، یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے، یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اصفہان شہر سے، اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اور ایک شعر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرحلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں، جن میں سے صرف 350 اب آج کے وقت دستیاب ہیں، اور 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالباً عطا نہیں کیا۔ یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد آخر الزماں کی علامات کبریٰ اور بڑی جنگوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آمدید۔ لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور سعودی عرب سے ہوگا، مکہ معظمہ سے، تو کیا وہ سعودی ہوں گے؟ ان کا مسلک کیا ہوگا؟ کیا سعودی عرب میں جو مسلک ہے وہی؟ سلیم احمد صاحب، سعودی عرب کا سرکاری مذہب اسلام ہم جانتے ہیں، سنی مسلک، اور وہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں سعودی عرب، یعنی کہ سنی حنبلی ہیں۔ امام احمد حنبل کا تعلق عراق سے تھا، اور وہ 4 سنی ائمہ کرام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے سب سے کم تعداد آج دنیا میں حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکاروں کی۔ سعودی عرب کے علاوہ قطر اور کئی خلیجی ریاستوں میں بھی امام احمد حنبل کی پیروی کرنے والے اکثریت ہیں۔ امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، اور ان کا دور عباسی خلفاء کا دور ہے، جبکہ امام عبد الوہاب جو کہ کئی صدیوں بعد نجد میں پیدا ہوئے، وہ امام ابن تیمیہ اور امام حنبل دونوں کی تعلیمات سے متاثر تھے، اور وہ خود کو سلفی کہتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ بر صغیر میں جو دونوں بڑے مسالک ہیں یعنی حنفی اور بریلوی، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی دونوں حنفی ہیں۔ امام مہدی کی شخصیت کو کسی ایک مسلک سے منسلک نہ فرمائیے، وہ تمام اہل حق کے قائد ہوں گے، امام ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں پیدا ہوئے یا ہوں گے اور ان کی زبان کیا ہوگی، وہ ان تمام باتوں سے بہت بلند ایک شخصیت ہے جن پر کسی بھی کلمہ گو کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرقوں میں جو تقسیم ہے موجودہ دور کی، وہی امام مہدی تک پہنچ کے ختم ہو جائے۔ لاہور سے فرزانہ
ثاقب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد صلیب تک پہنچا دیا گیا تھا یا وہ کچھ عرصے؟ فرزانہ ثاقب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد صلیب تک پہنچا دیا گیا تھا یا وہ کچھ عرصے نبی بھی رہے تھے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ فرزانہ صاحبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال تک نبوت کے مرتبے پہ فائز رہے تھے، 3 سال، اور آپ علیہ السلام نے اس عرصے زیادہ تر قیام بیت المقدس میں ناصرہ کے مقام پہ کیا تھا۔ اسی مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، نصارہ، یہود و نصارہ، کیونکہ ناصرہ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیکل سلیمانی میں ہی دفن ہے؟ کیا ان کا مزار بھی وہیں ہے؟ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کے مزار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سلیم احمد صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ یہاں پہ میں آپ کو سناتا چلوں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو آپ اس میں خفیہ طریقے سے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اچانک ایک نوجوان وہاں پہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں اس سے پوچھ کے آیا ہوں جو اس محل کا مالک ہے، میں اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی، محل مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پہ ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ بیت المقدس کی اس محل کی تعمیر تک، اس مسجد کی تعمیر تک جن و انس سے پورا کروائیں اس کی تعمیر کو۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات جو ہیں وہ سمجھتے رہے، جن کو حکم دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں، اور اسی دوران جب وہ محل یا مسجد بن کے تیار ہوگی وہ جگہ، تو آپ کے عصا میں گھن کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا، اور اس گھن کے کیڑے نے آپ کے عصا کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کیڑے کا باقاعدہ ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ عصا ٹوٹ کے گر گیا، اور ساتھ ہی آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پھر اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ آپ کی تو وفات ہو چکی ہے بہت عرصہ پہلے، اور اس دوران آپ محض لاٹھی کے سہارے، جسم وہاں پہ کھڑا تھا بغیر روح کے۔ تو جنات آپس میں لڑنے لگے، الجھنے لگے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کاش ہم اس بات کا، کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، اس بات کا ہمیں پتہ چل جاتا، اور ہم اس ذلت کے عذاب یعنی اس طرح تعمیر کرتے رہے اس عمارت کو، ہم خوار نہ ہوتے۔ اکثر مورخین اور مفسرین جو ہیں وہ مسجد اقصی کے صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بیان کرتے ہیں۔ قبر مبارک 30 فٹ لمبی ہے اور 15 فٹ چوڑی ہے، اور مزار پہ سبز رنگ کا ایک غلاف رکھا ہوا ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ اسی صحن میں کچھ فاصلے پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مدفون ہے، جبکہ کئی لوگ اس مزار کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہونے پہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار نہیں کسی اور کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر بحر طبریہ میں اس کے پاس جا کے ایک گرم چشمہ ہے وہاں پہ جس کا نام ہی حمام سلیمان ہے، اس میں آپ نہایا کرتے تھے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں ایک چٹان میں آپ کی قبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فیصل آباد سے صدیق چودھری صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جہجہ کون ہے؟ صدیق صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا، لوگوں نے شاید یہ لفظ بھی نہ سنا ہو۔ آخر زماں میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ اچانک ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا، بہت امپیکٹ ہوگا، بہت طاقت ہوگی ان کے پاس، اور وہ بہت مشہور ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں جہجہ کے نام سے بیان ہوا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک کہ ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے، جس کا نام جیجا ہوگا۔ اس لفظ کے معنی ہے زور زور سے چیخنے والا یا زور زور سے پکارنے والا۔ کراچی سے حبیب احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر زماں سے پہلے ایک بڑے جانور کا مکے میں صفا کی پہاڑی سے نکلنا اور باتیں کرنا بیان کیا ہے، کیا عام جانوروں کا باتیں کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے؟ حبیب صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا اور یاد کروائی یہ بات۔ علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جنگلی جانور اور درندے باتیں کرنے لگے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، اور اسی حدیث میں یہ جانوروں کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے اسی حدیث میں کہ کوڑا، جو کوڑے مارے جاتے ہیں مجرموں کو سزا کے دوران، اس کوڑے کا ایک سرا یا کونا بھی باتیں کرنے لگے گا، اور جوتے جو آپ پہنتے ہیں ان جوتوں کے تسموں میں سے بھی ایک تسمہ باتیں کرنا شروع کر دے گا، اس میں سے آوازیں آئیں گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بعض مفسرین جو ہیں وہ ان اشیاء کے کلام کرنے کو عصر حاضر میں جدید جو مواصلاتی نظام ہے، مثلا موبائل ٹیلی فون یا SMS، اس سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ علامات ظاہری معنی میں واقع ہوگی، یعنی واقعی یہ سب اشیاء، جانور، کوڑا، تسمے، یہ باتیں کریں گے، اسی طرح سے ہوگا۔ اگلا سوال عبد الکریم صدیقی صاحب ٹوکیو سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آخر الزماں کا تفصیلاً ذکر کیا لیکن عذاب قبر پہ بات نہیں کی، جہاں انسان قیامت تک مقیم رہے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد کچھ بات کروں گا عذاب قبر پہ۔ خوش آمدید۔ عبد الکریم صدیقی صاحب، اپنے محدود علم کے ساتھ میں کچھ عذاب قبر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص کی اس گفتگو کے ساتھ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، وقت سکرات، وقت نزا مرنے سے پہلے بیٹے نے ان کی طبیعت پوچھی، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، جب لوگ مجھے دفنا کے چلے جائیں تو کچھ دیر میری قبر کے پاس ٹھہرنا، تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں، فوراً نہ چلے جانا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ وہ جہاں آپ کو لے جانے کی تیاری کے لیے انہوں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہوں گے، یعنی عالم برزخ کی طرف انہوں نے آپ کو لے جانا ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اگر جواب آپ نہ دے سکے تو دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اور یہاں جواباً اگر کلمہ پڑھا جائے تو مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی، اور یہ بھی کہ قبر سکڑتی ہے۔ قبر کو کہا گیا کہ قبر بھینچتی ہے، سکڑتی ہے۔ عذاب قبر کی مثال غالباً اس تصوراتی عذاب کی ہے جیسے انسان کے سامنے جہنم کے مناظر ہوں، یا دروازہ کھلا ہو جہنم کا، یا جنت کا دروازہ کھلا ہو، یا جنت کے مناظر ہوں، اور وہ شخص آرزو کر رہا ہو کہ یہ قبر کا مرحلہ، اگر جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں تو وہ سوچ رہا ہو کہ جلدی یہ مرحلہ ختم ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں، یا وہ خوفزدہ ہو کہ یہ مصیبت جو یہاں مجھ پہ قبر میں طاری ہے، یہ تو کہیں بہتر ہے اس عذاب سے جو مجھے سامنے جہنم میں نظر آ رہا ہے۔ غالباً عالم سکرات سے ہی یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو موت کے وقت چیختے پکارتے سنا ہوگا، اور کئی دفعہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھے لے جائیں گے، نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ سکرات کی منزلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا
اب وہ حقائق کی طرح اس کے سامنے ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں صحیح سالم پورے وجود میں زندہ کر دیا جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، اور اٹھا کے پھر اس سے دو سوال کیے جاتے ہیں، اور اگر بندے نے درست جواب دے دیے تو اس کے ذہن میں کشادگی آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا قبر میں کشادگی، یہ وہ کیفیت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے تصور اور جنت کے درمیان جو پردہ ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قبر کشادہ ہو گئی۔ اور جو جواب نہ دے سکے اسے قبر کا ماحول بھی ملتا ہے، جو قبر کا ماحول اپنا ہے، اور جہنم کا تصور بھی اس کے سامنے، اور اسے قبر کا عذاب کہتے ہیں۔ ہادی انصاری صاحب پیرس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا مردے کو دعا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ہادی صاحب، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے حج کی نیت کی تھی اور وہ فوت ہو گئی، تو کیا میرے حج سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تیرے باپ پہ قرض ہو اور وہ فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد تو اس قرض کو ادا کرے تو کیا قرضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اب ذرا عقل سے جواب دیں کہ اگر قرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر ثواب بھی پہنچتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو موت کے بعد ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم تک میں مداخلت کرتی ہے۔ صدقہ کہتے ہیں کہ رد بلا ہے، بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور دعا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ۔ اس لیے میری نظر میں دعا زندہ اور مردہ دونوں کو ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر سبحان احمد صاحب وہ طائف سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف میں بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا جن کی تفصیل موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت لمبا موضوع ہے، بہت لمبی بحث ہے۔ کئی مقام پر قرآن شریف میں صرف ایک لفظ یا آیت ہے اور آپ کو پھر تفسیر پڑھنی پڑتی ہے اسے سمجھنے کے لیے۔ جیسے ابو لہب کے بارے میں پوری سورہ ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور اس کی بیوی کے لیے بھی بدعا ہے، لیکن آپ کو تمام واقعات سمجھنا پڑتا ہے، تفسیر دیکھنی پڑتی ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا اور حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کی بیوی کا نام اروا تھا، اور وہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، لکڑیاں اٹھانے والی۔ اسے قرآن میں اس لیے کہا گیا کہ وہ بہت چغل خور عورت تھی، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے۔ ان کے لیے عذاب بیان ہوا ہے قرآن شریف میں، اور کئی مقامات اور بھی ہیں جہاں پہ تشبیہ سے کام لیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ محض اگر گونگا، بہرا یا اندھا کہا گیا تو مقصد یہ نہیں کہ واقعی سامنے معذور لوگ کھڑے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ دکھایا جا سکتا ہے، نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر مچھر، مکڑی، کتے، گدھے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان سے پھر کفار کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک بڑی طویل بحث ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، جس کا وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر الزماں کی آخری گھڑیوں میں سور کیا ہوگی، سور کا پھونکنا کیا ہوگا، اور کائنات کا یہ پورا نظام کس طرح لپٹا جائے گا، اس کی ترتیب کی طرف اب جائیں گے، آخری نشستوں کی طرف، کیونکہ یہ محفل اب جا رہی ہے۔ پھر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔